प्लानिंग बहुत ज्यादा मजबूत थी, इसलिए उसमें लूप होल नहीं थे, तो ये गिरफ्तारी हो गई। उन्होंने कहा था एनी इन्फॉर्मेशन, उस पे 50 मिलियन। मुखबरी पे गिरफ्तार करवाने वालों को या हथियार ना उठाने वालों को क्या कुछ दिया गया होगा। इन्होंने रेप्लिकेट किया हुआ था अमेरिका में उसका पैलेस, जिसका मतलब ये कि ये उतरे वैसे नहीं है, आपको रिहर्सल करवाई जाती है, बाकायदा तौर पे स्टेप्स हैं, उतने स्टेप्स बनाए जाते हैं। ये अफ्रीका की तरह का एक ऐसा मुल्क हो जिसमें ऑयल ना होता, तो आप बताएं अमेरिका कभी आता इन्वेड करने के लिए, इतना बड़ा रिस्क लेना। रशिया और अमेरिका के दोनों के ऑयल मिला लें तो उससे ज्यादा है उसके पास। तस्वीरें दिखाने का क्या मकसद था? हौसला तोड़ना, ये विल टू फाइट, कि देखो ये जो हमारे मुकाबले में खड़ा होगा नेक्स्ट वो भी होगा इसी तरह। मैं हैरान हूं कि जब रशिया का और खासतौर पर चाइना का इतना ज्यादा वेनेजुएला के साथ कोलैबोरेशन थी, अंडरस्टैंडिंग भी थी, मैं ये फेल हुआ हूं समझने में कल परसों से कि ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड, आई एम श्योर चाइना को भी तो कोई अपडेट होगी ना कि ये ऑपरेशन होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, एक मुल्क का सदर अपनी ख्वाबगाह में आराम कर रहा था, साथ में उसकी अहलिया मौजूद थी। ये वही सदर था जो दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स को ये कहता था कि आओ, अगर गिरफ्तार कर सकते हो तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, गिरफ्तार करके दिखाओ। ये वो था कि जिसने अपने मुल्क को मजबूत करने के दावे किए और ये बात कही कि मेरी फ़ौज मजबूत है, ये बात कही कि फ़ौज से ज़्यादा मेरी आवाम मजबूत है। वो सड़कों के ऊपर निकलेंगे, तुम्हारा मुकाबला करेंगे, तुम्हारा मुकाबला किसी रिवायती फ़ौज से नहीं होगा, तुम आओगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा। फिर एक दिन ये हुआ कि उसी के कलानुमा घर के अतराफ़ में बमबारी होती है। एक हेलीकॉप्टर आता है दुनिया की ताकतवर फौज होने के दावेदार फौज का, और उसके घर के ऊपर वो परवाज करता है। वहां से चंद कमांडोज नीचे उतरते हैं। उस सदर को उसकी अहलिया के साथ गिरफ्तार किया जाता है उस वक्त जब वो अपने सेफ रूम की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। उसे गिरफ्तार करके कहीं और मुंतकिल कर दिया जाता है। फिर एक तस्वीर पूरी दुनिया के अंदर दिखाई जाती है कि इस तरह हम किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो वो जो एक दावा अपने मुल्क के मजबूत होने का था, वो कहां पे स्टैंड करता है? और दूसरा वो शख्स जिसने ये कहा कि मैं अमन का अलंबरदार हूं, मैं दुनिया के अंदर से जंगें ख़त्म करवाने आया हूं और मैंने मुख्तलिफ ममालिक की जंगें रुकवाने का जो मिशन था वो सर अंजाम दिया है, उसी ने फिर एक और मिशन अंजाम दिया, जिसने 3 दहाइयों पहले का लिखा हुआ स्क्रिप्ट दोबारा दोहराया। क्या ये तेल पर कब्जे की जंग है? क्या दुनिया को यह पैगाम दिया जा रहा है कि इसी तरीके से अपने मुखालिफ को उठाया जा सकता है, उसे दबाया जा सकता है? जमहूरियत का कोई अलंबरदार नहीं होता। वेनेजुएला से उठने वाला मार्का अब दुनिया को किस हद तक लपेट में लेगा और इस मुकदमे का मुस्तकबिल क्या होगा? अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक जेन्युइन थे और अब दुनिया भर में उठने वाली आवाज़ें किस हद तक जेन्युइन है? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, माहिर दिफा, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने इन्वाइट किया। सर, मेरे लिए आप काबिल एहतराम और मेरे लिए काबिल सताइश बात भी है कि आप यहाँ पे आए। सर, रात के अंधेरे में कार्रवाई होती है और निकोलस मदुरो को उनकी अहलिया समेत गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या ये वाकई कानून की अमलदारी हुई है? क्या अमेरिका ने साबित किया है कि दुनिया में कहीं भी नाइंसाफ़ी हो रही होगी, मनशियात का कार्टल अगर कहीं पे कोई है और उसकी सरपरस्ती कोई करने वाला है तो हमारी पकड़ से बच नहीं पाएगा? क्या यही है या फिर वजह कुछ और है? देखिए, जितनी मॉडर्न हिस्ट्री या विंटेज हिस्ट्री मैंने पढ़ी तो मैं समझता था कि जब हम पुराने ज़माने की बातें करते हैं, ग्रीक मेथोडोलॉजी, ग्रीक हिस्ट्री या कल्चर की बातें करते हैं, तो शायद वो हिस्ट्री और हम बड़े मॉडर्नाइज हो गए, बड़े वैल्यूज़ वाली हो गई आज की इंसानियत। हज़रत ईसा की पैदाइश से 460 साल पहले एक जनरल पैदा हुआ ग्रीक एथेंस में, और उनकी पैदाइश से 400 साल पहले वफात पा गया 60 साल की उम्र में। थोरोविच जो था वो बुनियादी तौर पर एक फेमस जनरल था और उसने पहली दफ़ा एक स्ट्रैटेजी और हिस्ट्री और मिलिट्री और पावर को डिफ़ाइन किया था। और आप इमेजिन करें, मैं 450 ईयर्स ऑलमोस्ट बिफोर क्राइस्ट की बातें कर रहा हूँ। उसने बड़ी तकरीबन 2500 साल पहले उसने ये बात कही थी। उसने अंग्रेज़ी में कहा था, द रिच मस्ट डू व्हाट दे कैन एंड द पुअर मस्ट सफ़र व्हाट दे शुड। ज़रा इमेजिन करें, मैं समझा कि नहीं ये तो बहुत पुरानी ऑब्सलीट बात है। आज इतने 100 साल बाद भी आप देख रहे हैं कि तारीख़ इंसान दोहरा भी रही है और वहीं की खड़ी है। वो जो कहते हैं ना कि रूल्स बेस्ड जो और रूल गवर्नेंस है, रूल्स बेस्ड जो अलाइंसेस हैं, वो तो ख़त्म हो गए। एक दफ़ा फिर अमेरिका ने हमें याद कराया 2026 के शुरू में कि हम जहाँ भी पहुँच जाएं, लेकिन फिर वो जो बचपन में हम सुनते आए थे कि उसकी सही एक्सप्लेनेशन अगर बच्चे नहीं समझ पाए तो आज समझ सकते हैं कि माइट इज़ राइट किसको कहते हैं। तो सिंपल लफ्ज़ों में बहुत अनफॉर्चुनेट है
یہ ظاہر ہے ایک ہسٹری ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ جو پاورفل ہوتا ہے وہ اپنی ڈکٹیٹ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہی حقیقت ہے جسے میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے جو ابھی انٹروڈکشن میں کہا کہ وہ جنگیں بند کروانے لگے تھے، تو وہ تو کہیں گے کہ یہ تو میں نے کیا ہی پیس کے لیے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اپنی ورژن ہوتی ہے شاید وہ اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے، اور سو انفارچونیٹ جو آپ ابھی شاید اس کی تفصیل میں بات کریں گے کہ اتنی بڑی ملٹری ہونے کے باوجود اس طرح ایویکویٹ یا ایکسٹریکٹ کر لینا ایک پریزیڈنٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو رات کو وداؤٹ اینی سگنیفیکنٹ ریزسٹنس، مطلب جس سینس۔ اچھا، میں سر اس پہ بات کرنے سے پہلے کیا آپ ازرہ تفنن بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز دے دیا گیا ہوتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی، ممکن تھا؟ یہ اسی ملک کی اپوزیشن لیڈر ہے جس کو ان کی جگہ اس کو دے دیا گیا، ماریا کو۔ تو اس نے باقاعدہ طور پہ نام بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا۔ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ شاید ان کو غصہ یہ ہے کہ میرا نوبل پرائز اسی کی اپوزیشن لے گئی ہے، اور اسی کی وہ بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اپوزیشن سے بات کریں گے، کیونکہ اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ لیڈر ان پاپولر تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن پاپولر تھی۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، یا وہ پاپولر ہے یا وہ پاپولر ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاپولر نہیں تھا، میں اپوزیشن سے بات کروں گا، تو شاید آن دا لائٹر نوٹ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نوبل پرائز کا ابھی تک دکھ ہے وہ کہتے ہیں ماریا سے بھی بات نہیں کرنی ہے۔ تو یہ سو انفارچونیٹ ہے کہ پرائزز اور میڈلز اور باقی چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جب جنگ آتی ہے تو آپ ساری کمپرومائزز کریں۔ اچھا سر، اگر وینزویلا کی دفاعی طاقت کو دیکھا جائے، ان کے پاس F-16 بھی موجود ہیں، اس دور کی یاد دلاتے ہیں کہ جب امریکہ ان کا اتحادی ہوا کرتا تھا، تو اگر طیارے ان کے پاس پرانے موجود ہیں لیکن قابل استعمال تو ہیں، اور اگلا سسٹم ان کا تھا جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جدید ترین نظام ہے، اور ان ممالک کو پتہ ہے جو ہم سے پنگا لینا چاہتے ہیں کہ یہ نظام کیا ہے۔ 750 کے قریب ان کے پاس لانچنگ پیڈز موجود تھے۔ فعال کتنے ہوں گے یہ ایک الگ بات ہے۔ کیا آپ یہ ممکن سمجھتے ہیں کہ وہ جو پھر $50 ملین کا انعام رکھا گیا، جسے 25 سے بڑھا کے 50 ملین کیا گیا، تو اندرونی طور پہ فوج بھی بٹی ہوئی تھی، نظام ڈی ایکٹیویٹ تھا، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، امریکہ بہت زیادہ طاقتور پلانڈ ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ CIA نے باقاعدہ طور پہ ایک ماڈل بنایا، پوری مشقیں کی، کس طریقے سے اندر داخل ہونا ہے، کس طریقے سے گرفتاری کرنی ہے، کس طریقے سے سیف روم میں جانے سے بچانا ہے، تو ان کی پلاننگ بہت زیادہ مضبوط تھی، اس لیے اس میں لوپ ہول نہیں تھے، تو یہ گرفتاری ہو گئی۔ نہیں، میں کوئی اس کو ہالی ووڈ کی فلم ٹائپ نہیں سمجھتا کہ جیسے وہ چاہتے تھے ویسے ڈیزائن ہوا۔ چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی ایک ڈیفینس کی کیپیبلٹی اگر رکھتا ہو تو ریزسٹنس نظر آنی چاہیے تھی، اور آپ نے کہا 50 ملین کا، اس 50 ملین میں لکھا ہوا ہے، یہ نہیں تھا کہ گرفتار کروانے پہ 50 ملین، انہوں نے کہا تھا اینی انفارمیشن جو ان کے کام کی اس پہ 50 ملین مخبری پہ۔ تو آپ سوچیں کہ گرفتار کروانے والوں کو یا ہتھیار نہ اٹھانے والوں کو کیا کچھ دیا گیا ہوگا انسینٹو۔ تو آئی ایم شیور یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ آرم فورسز کی کنائمنس، چاہے پارشل ہو، جو پالیسی میکر ڈیسیژن میکرز ہیں ان کی کنائمنس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے اتنا بڑا آپریشن۔ رات کو 2 بجے آپ آپریشن کرتے ہیں، آل دا وے پینیٹریٹ کرتے ہیں۔ اگر فلوریڈا سے بھی دیکھا جائے کہ ڈسٹینس ہے آلموسٹ 2000 کلومیٹر بنتا ہے، جو سدرن موسٹ ٹپ ہے امریکہ کی، وہاں سے بھی اگر ٹریول کریں تو 2000 کلومیٹر بنتا ہے، اور 2000 کلومیٹر کے کسی بھی فائٹر جہاز جتنے بھی آئے ہوں گے ان کو واپس جانے ان کو ریفیول بھی ملا ہوگا کہیں نہ کہیں کیوبا یا کسی جگہ پہ۔ تو سر وہ جو ہیلی کاپٹر تھا جو کہیں نہ کہیں موو ہوا ہے، تو اس کو پہنچنے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ وہ تو ایئر کرافٹ کیریئر کو بھی ہو سکتا ہے نا پاسبلی، جو انہوں نے ایئر کرافٹ کیریئر دنیا کا جیرالڈ، دنیا کا سب سے بڑا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ ان کی رینج میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ تو وہاں سے ایئر لفٹ ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، ہیلی کاپٹر جو ہے، لیکن جن فائٹرز نے بومبنگ کی ہے وہ پاسبلی مین لینڈ سے آئے ہوں گے، جس کو ریفیولنگ ملی ہوگی، جو واپس چلے گئے ہوں گے ریفیولنگ کروا کر، پاسبلی کیوبا کے قریب، یا کیوبا نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوگا۔ نمبر 1 تو وہ اس کیریئر سے نہیں ہو سکتے؟ کیریئر کے اوپر جنرلی جہازوں کی لمیٹیشن ہوتی ہے، آلدو اس ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر تقریباً 75 جہاز وہ کر سکتے ہیں پاسبل، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کیریئر کو یوز نہیں کیا ہوگا، یہ کیونکہ مین لینڈ سے جتنا ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر آپ نے بومبنگ زیادہ کرنی ہوتی ہے اتنی ایئر کرافٹ کیریئر کی یوٹیلائزیشن کم ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہیوی ٹنیج اگر کسی جہاز F-35 یا جو بھی جہاز ہے اگر آپ نے فلی لوڈ کرنا ہے اس کو، تو پھر ایئر کرافٹ کیریئر سے اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس میں ٹیک آف کی لمیٹیشن۔ سر فلی لوڈڈ سے مراد کیا؟ 10-12 ٹن اگر وہ لے جانا چاہتا ہے ہر فائٹر جہاز کے اوپر، تو جتنا ہیویلی لوڈڈ ہوگا اتنا آپ کو گراؤنڈ رن وے یوز کرنا پڑتا ہے ایئر کرافٹ کیریئر کی ایک ٹیک آف کی لمیٹیشن ہوتی ہے ڈسٹینس وائز، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے ہیوی لوڈ اٹھایا ہوا ہے تو آپ کو ڈسٹینس زیادہ چاہیے گا جو ایئر کرافٹ کیریئر نہیں دے پاتا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایک یہ بھی توجیہ ہے کہ 4 دن پہلے یہ پلان ہو چکا تھا،
اور اس کا گو ہیڈ دے دیا گیا تھا، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے 4 دن پہلے نہیں ہوا. تو موسم کی خرابی اس طرح کے آپریشن میں کتنا آڑے آتی ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے آپ نے صرف پینیٹریٹ نہیں کرنا ہوتا، آپ نے ہیلی کاپٹر، اس میں دیکھیں ملٹی ڈائمینشنل قسم کے جہاز استعمال ہوئے ہوں گے. جیمرز استعمال ہوئے ہیں، ایئر بورن ریفیولر جیسے میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے استعمال کیے ہیں، ارلی وارننگ استعمال کیے ہوں گے، فائٹر جہاز استعمال کیے گئے ہوں گے، ہیلی کاپٹرز استعمال کیے گئے ہوں گے. تو یہ جتنی جو کمپوزیشن جتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی جاتی ہے اور جتنے آلٹیٹیوڈ بھی ویری کرتا ہے، یعنی آپ نے زمین پر لینڈ بھی کرنا ہے، آپ نے ویزیبلٹی بھی دیکھنی ہے کہ آیا ویزیبلٹی ہے کہ میں اس بلڈنگ پر پریزیڈنسی کے اوپر جہاز لینڈ کر سکے. ویزیبلٹی، تھنڈر اسٹارم، رین اور وٹ ایور، لائٹننگ وغیرہ، کوئی جو ان روٹ اگر ہوگی تو وہ ایک چیز بھی ہیمپر ہو جائے تو obviously سارا مشن فلاپ ہو سکتا ہے یا سیکریٹ بھی آؤٹ ہو سکتا ہے. جیسے تو ایسے مشن کے اندر ویدر 100% فیوریبل ہونا مسٹ ہوتا ہے، کیونکہ ویدر کی وجہ سے اگر آپ کا ہو جائے اور باقی پلاننگ 100% ہو تو ظاہر ہے مشن اگر فیلئر ہوا تو آپ کے لیے امبیرسمنٹ بھی ہے اور آبویسلی فیلئر تو ہے ہی ہے. اچھا، اس طرح کے آپریشنس کے حوالے سے مخبری کس حد تک امپورٹنس رکھتی ہے؟ کیونکہ مدارو کے بارے میں آپ نے جس طرح پہلے بھی بیان کیا کہ مخبری کے حوالے سے صرف 50 ملین کی بات ہوئی تھی. مدارو مختلف جگہوں پہ موو کرتے رہے، ان کی کوئی ایک ڈیسٹینیشن نہیں لگتی تھی یا کوئی مستقل رہائش ان کی نہیں تھی. اور اس گھر کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ سیف روم تو تھا، تو اس کا مطلب ہے پہلے سے اس کا انتخاب تو کیا گیا ہوگا. تو ایسے معاملات میں مخبری اگر غلط ہو جاتی تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے جب اتنے بڑے لیول پر آپریشنز کیے جاتے ہیں اور وہ بھی امریکہ کرے تو وہ ایک مخبری پر ویسے بھی ریلائی نہیں کیا ہوگا. ڈیفینیٹلی میرا ماننا یہ ہے. اچھا، ویریفیکیشن ورسز ویریفیکیشن، کاؤنٹر ویریفیکیشن، ری ویریفیکیشن، یہ سب پروسیس گزرے ہوں گے. انہیں ایک اسپائی یا ایک ایجنٹ یا ایک کمپرومائز شخص پر، چاہے وہ ملٹری کا ہو، سول ہو، سیکورٹی گارڈ ہو، ان کے محل کا کوئی شخص ہو، ایک پہ ریلائی نہیں کیا ہوگا. انہوں نے انڈیویجولی ڈفرینٹ لوگوں کو وداؤٹ نوئنگ دیم کہ میں کس کس کو انہوں نے پلانٹ کیا ہوا ہے، پہلے تو وہ کیا ہوگا. نمبر 1 جو انٹرسٹنگ بات ہے جو کم لوگ جانتے ہیں، انہوں نے ریپلیکیٹ کیا ہوا تھا امریکہ میں اس کا پیلس، جی اس پہ پریکٹس کرتے میں نے آپ کو وہ جس کا مطلب یہ کہ یہ اترے ویسے نہیں ہیں، آپ کو ریہرسل کروائی جاتی ہے، باقاعدہ طور پہ اسٹیپس ہیں، اتنے اسٹیپس بنائے جاتے ہیں، اتنے فلور بنائے جاتے ہیں، تو اس پہ ریہرسل کی جاتی ہے. سیمولیشن جتنی نیئر ٹو ریئل ہوگی اتنا ہی کامیابی کے چانس. اس کا مطلب یہ کہ امریکہ نے پھر وہ جو ایک بیانیہ بنایا تھا کہ مدارو کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے، تو پھر وہ تو بات غلط ہو گئی نا سر. دیکھیں یہ آپریشن اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا. فار ایگزامپل انہوں نے سوچا ہوگا کہ پیلس میں ہم نے کرنا ہے، اب اگر وہ 10 بلڈنگوں کو یا 10 لوکیشنز کو چینج کرتا ہے تو 10 کو ریپلیکیٹ کرنا بڑا مشکل ہے، 10 کی ریہرسل کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے جب ایک ان کے اوریجنل پیلس جس سے کیا ہے اس صورت میں، جب انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہوگا کہ موسٹلی یہاں رہتے ہیں یا یہ کنفرم ان کو ہو گیا ہوگا کہ آج اسی میں ہے، تو انہوں نے پریکٹس اسی طرح کی ہوگی کہ جس دن وہ اس پیلس میں ہوگا، یہ میرا ماننا ہی ہے، جس دن اس پیلس میں ہوگا اس دن آپریشن ہوگا. انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ یہ بھی کہا کہ وہ سیف روم جو تھا اس کی بھی پریکٹس باقاعدہ طور پہ کی تھی کہ اگر وہ اس کے اندر بھی گھس جاتے ہیں تو کس طریقے سے وہاں سے ایویکویٹ کیا جا تو سکتا ہے. پہلے زیوم کیا جاتا ہے کہ یہ آپشنز ہیں، لیکن پھر اپنے اسپائز یا انفارمر جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ جس دن کنفرم ہوگا کہ اسی پیلس میں اس دن ہم کریں گے، بیکاز وہ ہر ایک کے لیے آلٹرنیٹ تیار مشکل ہوتا ہے پھر کرنا اتنی ایکوریسی. اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ گرفتاری آپ کیا سمجھتے ہیں ایک فرد کے خلاف کارروائی ہے یا پھر دنیا کو ایک واضح پیغام امریکہ نے دیا ہے کہ امریکہ جو چاہے کر سکتا ہے، اگر ہم دنیا بھر سے اپنی فوجیں واپس بلوا رہے ہیں، اگر ہم اس پہ خرچ نہیں کرنا چاہتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمزور ہو گئے، طاقت اب بھی ہم میں ہے تو جہاں چاہیں گے پینیٹریٹ کر سکیں گے. انہوں نے یہ دیا ہے میسج کہ جہاں ہماری نیشنل انٹرسٹ ہوگی ہم اس کو کریں گے. آیا ڈرگ کسی اور ملک میں نہیں، کولمبیا میں نہیں ہوتی، وہاں پہلے کیوں نہیں کیا؟ دنیا میں تو سب سے نمبر 1 کولمبیا کو کہا جاتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کولمبیا کا جو ڈرگ ہے وہ اس کے لیے پیسج وینزویلا ہو سکتا ہے. وینزویلا سے تو اتنا ڈرگ زیادہ بھی نہیں، اس کی پرسنٹیج ہی 1%. تو سورس پہ کسی نے ہٹ کیا. یہ پہلے یہ اپنی نیشنل انٹرسٹ امریکہ نے یہ دیکھی ہے کہ 303 بلین obviously بیرلز جو آئل ہے اور موسٹلی انٹیپڈ ہے. دیکھیے اینولی وہ اپنے آئل کا 0.12 ایکسٹریکٹ کرتے ہیں وینزویلا. اگر اس حساب سے اگر یہ وینزویلا آئل ایکسٹریکٹ کرتا رہے جو کہ انتہائی کم ہے، دنیا میں کم ترین آئل ایکسٹریکٹ کرنے والے ملکوں میں سے جس کے پاس سب سے زیادہ ریزرو آئل، یہ تو ہے کہ اب 10 لاکھ بیرل تک تو وہ پہنچ چکے تھے، لیکن دس از 0.12 I'm saying. میں 1 ملین کو کہہ رہا ہوں 0.12 ہے، اور آپ حساب لگا کر دیکھ لیں کیلکولیٹر سے 2525 سال لگیں گے اس کو پورے کو ایکسٹریکٹ کرتے ہوئے. یہ اگر اس ریٹ سے کرے تو کوئی ملک چاہے گا کہ وہ 2500 سال تک ویٹ کرے اپنے آئل کو ایکسٹریکٹ امیر ہونے کے لیے، لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے؟ نہیں چاہے گا. اور وہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ پولیٹیکل انفراسٹرکچر، ان کے پاس مشینری نہیں ہے، ڈی اسٹیبلائزیشن، سینکشنز، یہ جب ساری چیز دیکھتے اور دوسرا ان کا وہ جو آئل ہے وہ تھوڑا سا تھک ہے،
جس کی وجہ سے انہیں ٹیکنالوجی ویسی چاہیے جہاں تک رسائی نہیں. وہ نہیں دینے دے, وہ ویسٹ نہیں دیتا. تو یہ جو میں نے فیکٹرز کہے ہیں جس کی وجہ سے آپ ساروں کو لسٹ کر دیں, آلموسٹ 90% جو وجوہات ہیں وہ ایکسٹرنل ہے. دیٹ مینس یا ٹیکنالوجی کا ہے, یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی, فورن انویسٹمنٹ کی وجہ, لیک آف فورن انویسٹمنٹ ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے ان کا. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ ڈپینڈنٹ ہے آؤٹ سائڈ ورلڈ پر, اور آؤٹ سائڈ ورلڈ نہیں کرنے دے رہی اس کی, کہ ہم خود کر لیں گے جب وقت آئے گا, اور وہی آ رہا ہے. لیکن سر اگر اس کے اندر دیکھا جائے تو امریکہ کو زیادہ تحفظات کیا تھے وینزویلا سے؟ کیا صرف آئل ہی ہے, یا اس کے اندر چائنا اور رشیا کی انوالومنٹ ہے, یا صرف شخصی اختلاف ہے؟ کیونکہ جیسے آپ نے ابتدا کے اندر بات کی کہ اگر پاپولر مدورو نہیں تھا تو پھر ماریا مچاڈو پاپولر ہونی چاہیے تھی. اگر عوامی طور پہ دیکھا جائے مہنگائی بھی ہے, افراط زر کے اندر اضافہ بھی ہے, مشکلات بھی ہیں, لیکن عوام جو ہے وہ اپنی حق خود ارادیت کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. یعنی وہ امریکہ کی انٹرونشن کے اوپر راضی نہیں ہے, یا وہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ ہمارے ملک کو چلائے. تو پھر اصل میں وجہ کیا تھی؟ صرف شخصی اختلاف, یا بیرونی طاقتیں جو دشمن طاقتیں ہیں وہ وہاں پہ جو ہے انویسٹمنٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا, ہم بات کر چکے نا, انٹیپڈ آئل ادھر ہی ہے. اگر صرف چائنا کی اور رشیا کی انفلوئنس دیکھی جائے تو وہ تو دنیا بھری پڑی ہے جہاں چائنا اور رشیا کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. وہاں کیوں انویڈ کیا؟ لیکن یہ تو سر ہمسایہ ہے نا. ہمسایہ پھر بھی نہیں ہے. اچھا 2000 کلومیٹر دور ہے. اب پاکستان کی لینتھ سے ڈبل ہے, یوں سمجھ لیں. تو وہاں پہنچ گئے. قریب تر تو ہے نہیں, قریب تر نسبتاً ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آئل نکال دیں, پھر مجھے بتائیں آیا انٹرسٹ ہے امریکہ کی؟ یہ افریقہ کی طرح کا ایک ایسا ملک ہو جس میں آئل نہ ہوتا, اور ڈرگ کا بھی یہی ایشو, گورننس کا بھی یہی ایشو ہوتا, ہیومن ٹریفکنگ کا بھی یہی ایشو ہوتا, آئل نہ ہوتا. تو آپ بتائیں امریکہ کبھی آتا انویڈ کرنے کے لیے اتنا بڑا رسک لینا؟ یہ ون آف دا آج کل کی ماڈرن دنیا میں ون آف دا موسٹ ڈینجرس مشن یا رسکی مشن کہہ لیں اس کو, جو پلان کیا انہوں نے. لیکن ظاہر ہے انہوں نے پہلے سارا گراؤنڈ سافٹ کر لیا ہوا تھا اپنے لیے. تو میں فیکٹر آئل ہی کو گن رہا ہوں ابھی تک, اور وہ بھی انٹیپڈ میں بات کروں. دیکھیے نا, سعودی عرب اور ایران کے پاس $269 بلین ہے, وہ 303 ہے. ایران کے پاس شاید 201 بلین ہے, وہ 303 ہے. رشیا اور امریکہ کے دونوں کے آئل ملا لیں تو اس سے زیادہ ہے اس کے پاس. میں رشیا اور امریکہ کے دونوں آئل, اور اب چائنا کا بھی ملا لیں تو پھر بھی زیادہ ہے اس کا 303. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آئل فیکٹر نکال دیں, پھر مجھے بتائیں کہ ڈرگ ٹریفکنگ آیا اتنا ہی کنسرن ہے. امریکہ کسی ڈرگ ٹریفکنگ کے پیچھے صرف اسٹینڈ لون, جس کے زمین کے نیچے تیل نہ ہو, وہ ڈرگ کے لیے آئے گا تو نہیں. وہ تو الزام وہ چائنا کے اوپر بھی فینٹانائل کے ذریعے ڈالتا رہا. جی. تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایک اور کوئی فیکٹر ہے. پریڈومیننٹ فیکٹر ان کی نیشنل انٹرسٹ بھی یہی ہے. اور بائی دا وے ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو پتا ہونا چاہیے, 70s میں جب ان سے تعلقات اچھے تھے, اب وہ 1 ملین تیل ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں بیرل, اس وقت 3.5 کر رہے تھے 70s میں, جب نہ ٹیکنالوجی تھی نہ اتنی انفراسٹرکچر کی تھی. اس وقت وہ 3.5 گنا زیادہ نکال رہے تھے. آج 1 ملین پہ آئے ہوئے ہیں, اس وقت 35 لاکھ نکال رہے تھے. تو کیوں تھا وہ؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ گریجولی بائی ڈیزائن ان کو انفیکٹو کیا گیا یا انکیپیسیٹیٹ کیا گیا, کہ ان کی کیپیسٹی ہی نہ رہے ایکسٹریکٹ کرنے کی, تاکہ ضرورت پڑنے پر ہمارے کام آئے. اچھا سر, آپ کہتے ہیں تیل ہی وہ واحد عنصر ہے. میں اگر ایک ادنا سا طالب علم بین الاقوامی امور کا ہونے کے ناطے دیکھوں تو گزشتہ 1-1.5 سال میں بین الاقوامی میڈیا کے اوپر ہمیں ایسا تاثر ملا کہ تیل اب ضرورت نہیں رہی دنیا کی, یا ویسی ڈپینڈنس اب تیل کی طرف نہیں ہے. کہ جب ماحولیاتی آلودگی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو تیل کے اوپر ریلائی کرنا بہت ساری قوتوں نے کم کر دیا ہے. اسی لیے سعودی عرب ایک متبادل پلان کے اوپر چل رہا ہے, تو دنیا کی دیگر طاقتیں بھی متبادل پلان پہ چل رہی ہیں. تو اب منرلز کا دور ہے, تو اب اس پہ جنگیں ہوا کریں گی. تو یہ منرل سے بات چلتی چلتی پھر تیل کے اوپر آئی ہے, تو یہ شفٹ کیوں؟ دیکھیے جو نایاب منرلز ہیں نا وہ اراؤنڈ 20 ہیں, اس کی بھی بات کر لیتے ہیں. اور شاید میں تیل کہتے ہوئے شاید اس کا ذکر بھول گیا کہ معدنیات ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. 20 کے قریب ہیں جو ریئر منرل جس کا نام لیا جاتا ہے. عام طور پر اگر ایوریج ملکوں کو لیا جائے, کسی کے پاس 1 منرل ہے, 2 ہیں یا 3 ہیں, ٹھیک ہے, اور کئی ملکوں کے پاس 5 یا 6 ہیں. 5-6 بہت بڑی فگر ہے اگر کسی ایک ملک میں 5-6 منرلز ہوں. اور وینزویلا کے بارے میں مشہور ہے کہ شاید منرلز کا بھی سب سے زیادہ جو ہے, کیونکہ دیکھیے اس کے بارے میں کہنا کیوں مشکل ہے وینزویلا میں کہ کتنا ہے, کیونکہ جب آپ اس کو ایکسیس نہیں دیں گے, اس کو اکوپمنٹ نہیں دیں گے, اس کو انفراسٹرکچر نہیں بننے دیں گے, آپ اس کو ٹیکنیکل سپورٹ نہیں کریں گے, تو وہ نہ ان کو پتا ہوگا کہ ہماری زمین کے نیچے کیا دبا ہوا ہے. آئی تھنک دس ہیز بین ون آف دا میجر فیکٹر. اور معدنیات ایبسولوٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. لیکن جس طریقے سے دیکھیے گارب کیا جاتا ہے, نیریٹو کیا بھیڑ لے جاتا ہے, وہاں سے چلتے ہیں.
پرسیپشن کیا بلڈ کی جاتی ہے. پرسیپشن لوگوں کو, اگر میں اپنے ٹی وی لاؤنج میں سٹ بیک کروں اور بلیو کروں واٹ دی امیرکا از سیئنگ, ایبسولوٹلی رائٹ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں لالسنس, لوگوں کی ول نہیں تھی ان کو مینٹین کرنے میں ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ. پھر ہم نے دیکھا ڈرگ ریڈ, یہ خود اسپانسر کرتے تھے, ان کا کنٹرول نہیں تھا, یہ لے. تو یہ تو امریکہ نے آج تو نہیں شروع کیا. صدام حسین کیسے ریکال کر لیتے ہیں جب انہوں نے کہا تھا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. فارن منسٹر کولن پاول نے امریکہ میں ایک شیشی دکھا کر کہا تھا کہ یہ ویپن ہے جو لانچ ہو گیا 40 منٹ میں عراق سے میزائل آئے گا, واشنگٹن ہٹ کرے گا, 40 منٹ فلائٹ ہے, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. میں اس وقت اتفاق سے ایئر فورس میں تھا اور میں امریکہ میں تھا, تو ہماری یہ ڈبیٹ ہوئی امریکن جنرلز اور سینئر لوگوں کے ساتھ جب انہوں نے کہا تھا, تو میں نے کہا ہاؤ ڈو یو کریٹ دس جنی, ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی. انہوں نے کہا دس از دا ریئل جنی. اور میں نے وہاں کہا تھا اتنے سال پہلے, اور میں نے کہا تھا کہ واٹ اف یو کریٹڈ, پہلا والا کویت والا صدام حسین, وہ والا ذرا یاد کریں. تو میں نے کہا اس وقت بھی آپ نے کہا تھا یہ جنی ہے, ہم ہی ایویکویٹ کروا سکتے ہیں, کویت خالی کروا سکتے ہیں, تو اس وقت بھی آپ نے جنی بنا دیا. اور آپ کے CNN بھرا پڑا تھا یہ کہنے میں کہ 3rd لارجسٹ ایئر فورس, 4th لارجسٹ آرمی, 5th لارجسٹ نیوی, اور پتہ نہیں 3-4 سے نیچے آتا نہیں تھا عراق اس وقت. میں نے کہا یو ٹک 100 آورس, عراق کو باہر پھینک دیا. میں نے کہا یہ جن بناتے آپ خود ہیں, پھر وہ جن کو جب نکالتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم نے جن کو اوور پار کر لیا. پھر دوسرا دور آیا صدام حسین کا جب ویپنز ماس ڈسٹرکشن کا آیا, پھر میں نے کہا پھر جن تو نہیں بنا رہے. انہوں نے کہا نہیں, دس ٹائم ویپنز آر ریئل. وہ کہاں گئے ریئل؟ پھر لیبیا کو کہا گیا کہ کرنل قذافی کا مسئلہ بہت بڑا ہے, وہ ہم اس کو سیدھا کریں گے تو سارے لیبینز ہنسی خوشی رہیں گے. پھر سیریا کا ٹائم آیا, میں نام لیتا جاؤں گا, آیا آج جا کے آپ چلے جائیں, آپ ماشاء اللہ سیزن جرنلسٹ ہیں, لوگوں سے پوچھے جا کے لیبیا میں, آپ عراق میں پوچھے جا کے. میں نہیں کہہ رہا کہ صدام حسین, کرنل اسد قذافی یا حافظ الاسد یہ سب زبردست لیڈر تھے, آئیڈیل نہیں تھے, لیکن آج جا کے پوچھیں آپ کا کیا حال ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اونس آف پروف آلسو لائز آن دا اوفینڈ کرنے والے کو. جو اوفینس کرتا ہے پھر آپ نے ثابت بھی کرنا ہوتا ہے, جو انفارچونیٹلی وہ نہیں کر پائے. 3-4 ملکوں کو میں نے نام لیے. اب وینیزویلا میں وہ کہیں گے ڈرگ ختم ہو جائے گی, لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے گا, لوگ ہنسی خوشی رہنے لگیں گے, ہم ان کا پہلے دن انہوں نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ آئل و ہم میں سنبھال لیا ہم نے. پھر تو یہ کچھ دن بعد بھی کہہ سکتے تھے نا. تو جب امریکن پریزیڈنٹ اسی پریس کانفرنس, جس کو کہنا چاہیے اسی بریتھ میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو ہٹا دیا اور اب تیل ہم سنبھال لیں گے, تو تیل کی کیوں بات کی؟ دیٹ اٹ سیلف سیز کہ میری انٹرسٹ سب سے بڑی تیل ہے, نہ کہ یہ کہنے لگے کہ اب لوگوں کو ہم الیکشن کرائیں گے اور یہ 6 مہینے بعد یہ ہنسی خوشی رہیں گے, ہم واپس آ جائیں گے. ہی نیور سیڈ دیٹ. دس از دا پوائنٹ. آپ کو مستقبل کیا نظر آتا ہے وینزویلا؟ انفارچونیٹ, جیسے میں نے کہا کہ اگر ایک انٹرم گورنمنٹ وہ بنا دیتے ہیں, ایک پپٹ گورنمنٹ جسے کنٹرول خود کریں گے, الیکشن نہیں کرواتے, اسٹیک بھی امریکہ کے ہیں وہاں پہ, امریکہ اپنے اسٹیک کیوں خراب کرے گا اگر کوئی نئی حکومت نہیں بناتا؟ تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ نہیں پاسبلی, دیکھیے نیو نارمل چاہیں گے وہ بنے کہ ہمارا انفلوئنس رہے, جو بھی آئے, ملٹری آئے یا پولیٹیکل گورنمنٹ جیسی بھی وہ سیٹ اپ کریں. آئی تھنک دے وانٹ ٹو میک اٹ نیو نارمل کہ ہم جب مرضی آئے جائیں. یہ جب سوویت یونین نے افغانستان میں کیا تھا تو امریکہ کو کیسا لگا تھا؟ اس نے ہمیں الائنس کیا ہمارے ساتھ, ہمیں F-16 دیے 40 کہ اس کو نکالو کسی طریقے سے. تو میں صرف ہسٹری کو فلیش بیک کر رہا ہوں کہ وہ چاہیں گے کہ یہ دنیا اس کو نیو نارمل ایکسیپٹ کر لے. اس کے بعد کاؤنٹنگ بھول جائے کہ ہم نے کتنا تیل نکالا اور کہاں لے گئے, منرلز کتنے نکالے. لوگوں کی خوشی, ڈرگ ٹریفکنگ ول بی ان دا بیک برنر. اچھا سر, وہاں کے اگر جنرلز کی بات کریں تو وہ بھی تقسیم ہے. ان کے مفادات ملک کے ساتھ تو ہیں, مفادات اس لیے ہیں کہ بہت سارے ڈگنگ سائٹس کے اوپر ان کے کنٹرول ہے, اسی وجہ سے وہ مدوروں کے ساتھ تھے. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ مدوروں کے وفادار تھے, بہت زیادہ وفادار تھے. وفادار ہوتے تو مدوروں شاید ملک کے اندر ہی موجود ہوتا. اب ان کے اندر جو ایک تقسیم پائی جاتی ہے, بارڈر کنٹرول کو اگر دیکھا جائے تمام فلائٹس اس وقت بند ہیں جب ہم بات کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آنے جانے کے تمام راستے جو ہیں وہ مسدود کر دیے گئے ہیں. نچلی سطح کے اوپر دیکھیں تو وہاں کی جو انٹیلیجنس رپورٹس یہ بتاتی ہیں, جو بین الاقوامی میڈیا کے اوپر رپورٹس ہو رہی ہیں, جن کو آپ ان بائسڈ میڈیا کہہ سکتے ہیں, وہاں پہ یہ ہے کہ ایک خلفشار تو ہے, ایک کیوس بھی ہے, اور ایک تذبذب کی صورتحال بھی ہے ان فوجیوں میں کہ ہم اگر کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر ہمارا صدر اٹھایا جا سکتا ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ تو کیا وہاں پہ عوامی سطح پہ اور فوجی سطح پہ آپ متحد ہونے والا منظرنامہ دیکھتے ہیں, یا پھر وہاں پہ شرازہ مزید بکھرے گا؟ دیکھیے ٹیمپرری, میں اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ یہ ڈویژن نہ ہوتی تو پریزیڈنٹ ہی نہ اٹھایا جاتا. انہوں نے ڈویژن کو تو کیپٹلائز کیا, اور آئی ایم شیور جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں ملٹری میں ہو یا پالیٹکس میں ہو, وہ اتنے ان کو زیادہ انگیجمنٹ کر کے شاید انسینٹیو اس حد تک دیے گئے ہوں گے. دیکھیے اس سے پہلے بھی ان کے صدر کو ریموو کیا گیا تھا, چند دنوں میں وہ ری اسٹیٹ کر لیا تھا لوگوں نے.
اب یہ دیکھیے لوگ نہیں کھڑے, شاید اس میں ان کے پریزیڈنٹ کا یہ جو ان کا بھی کیا دھرا ہوگا کہ کنیکٹڈ نہیں تھے لوگوں سے اس طریقے سے. تھرڈ ٹائم انہوں نے الیکشن کروائے, آبویسلی یہ 2013 سے وہ ہیں, تقریباً 12 سال سے حکومت میں میرا خیال ہے. اور وہ پچھلا جو ان کے ہیڈ تھے ان کے ساتھ یہ وہ اوریجنل تو یہ بس ڈرائیور تھے, کہتے ہیں ایک یونین لیڈر. وہ تو روحانی استاد تھے نا, وہ روحانی استاد ہیں ان کے, وہ روحانی استادی سے چلتے چلتے یہاں آ گئے. لیکن شاید وہ ڈسکنیکٹ کر لے یا انہوں نے گرانٹیڈ لے لیا ہوگا کہ لوگوں کی پلس پر ہاتھ نہیں رکھا ہوگا. لیکن آنے والے وقتوں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آئی ایم شیور امریکہ نے ایسے گراؤنڈ آلریڈی تیار کر لی. یہ آپریشن تو کلمنیشن ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے آج اٹھا لیا اب سوچو یار اس کا کیا کرنا ہے اس ملک کا. روڈ میپ, لیڈرز, ملٹری جنرلز, ایوری تھنگ مسٹ ہیو بین لائنڈ اپ کہ یہ کنفارمسٹ آپ ہوں گے اس لیول کے, ہم آپ کے ساتھ یہ پرسنل آپ کو یہ انسینٹیو دیں گے, فیوچر میں آپ کو یہاں لگا دیں گے, آپ فلاں صدر بنیں گے, آپ ملٹری جنرل بن جائیں گے کل کو. انہوں نے آئی ایم شیور کہ لائن اپ کر کے یہ چیزیں کی جاتی ہیں. اور آئی ایم شیور اسی ملک سے انہوں نے پچھلے والے آپریشن میں سیکھا ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہم ری انسٹیٹ نہیں کر سکے تھے اپنی حکومت اور کنٹینیو نہیں کر سکے تھے. تو اس طرح کا جو انفولڈ ہوتا ہے اٹس مور آف اے کلمنیشن اسٹریٹجی ہوتی ہے, یہ والی جو اٹھانے والی ہوتی ہے. اٹھانے کے بعد دس از ناٹ دا بگننگ آف دا اسٹریٹجی, میرا ماننا یہ ہے. انہوں نے انوائرمنٹ یا گراؤنڈ تیار کیا ہوا ہوگا, وہ انفارچونیٹ ہے آئی ایم سیئنگ. لیکن میں آنے والے وقتوں میں کوئی بہت زیادہ لوگ دیکھیں نیو یارک اور پتہ نہیں کہاں کا لوگ سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں, لیکن وینزویلا کے لوگ اس طرح نہیں آئے جتنا آئے تو ہے, لیکن اس طرح نہیں آئے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوامی سطح پہ وہ بھونچال نہیں آیا, وہ چال نہیں آیا جس طرح آنا چاہیے. تو سر اب اگر دیکھا جائے, اگر آپ مختلف ممالک کے رد عمل کو دیکھیں, آپ نے کیوبا کا حوالہ دیا, جی, آپ نے دیگر ممالک کا حوالہ دیا. ٹرمپ آئے اور ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہماری نظر اب گرین لینڈ پہ ہے, یعنی سٹیپس ہم نے جو رکھے تھے پہلا پار کر لیا, اب اگلا مرحلہ گرین لینڈ کا ہے. پھر کیوبا کا حوالہ بھی دیا. دو ممالک کے حوالے دیتے ہوئے ایک جگہ پہ کہا وہاں پہ پینیٹریشن کی ضرورت نہیں, دوسری جگہ پہ کہا کہ ان کا جو حکمران ہے بوڑھا ہو گیا, اب اس کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے. اور پھر انہوں نے دنیا کا احوال بیان کرتے کرتے بھارت کے بارے میں بھی بات کر دی کہ اگر رشیا کے ساتھ وہ اسی طرح ہی چلتا رہا تو اس پہ مزید ٹیرف لگائیں گے. تو کیا یہ اگلے ارادے ظاہر کیے ہیں یا پھر ایک ٹیسٹر لگایا کہ جہاں پہ جو کامیاب ہو گیا سو ہو گئے؟ دیکھیں یاسر, میرا خیال یہ ہے کہ اب جتنی زیادہ اب یہ ڈیجیٹل انفارمیشن ہمارے ہاتھوں میں موبائل کی شکل میں یا گھروں میں 200-300 چینلز کی شکل میں ہے, یہ بہت سال پہلے 3-4 دہائیاں پہلے یہ بڑا مشکل ہوتا تھا ایک پرسیپشن بلڈ کرنا. یعنی آپ ایک چینل ہوتا تھا جو اس نے کہہ دیا ہماری وہی پرسیپشن ہے, جب تک اگلے دن 9 بجے کی خبریں نہیں سنتے رات کو, ہم بچپن میں وہ دیکھتے تھے اور ہم اسی پی ٹی وی پہ اور صبح کے اخبار پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے. اب وہ زمانہ نہیں رہا. اب آپ نے دیکھیے یہ ہے ہی نیریٹو کی جنگ, یہ پرسیپشن کی جنگ ہے. آپ کو مینٹلی ڈیفیٹ کیا جاتا ہے اب کہ آپ کسی قابل نہیں ہیں یا آپ نہیں کر پائیں گے یا ہم پہ چھوڑ دیں. اس طرح کے نیریٹو یا پرسیپشن بلڈ کر کے آپ کے لوگوں میں ول ٹو فائٹ ختم کی جاتی, وہ ختم کی جاتی ہے. آپ یہ تصویریں دکھانے کا کیا مقصد تھا ان کے پریزیڈنٹ کو؟ اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا, حوصلہ توڑنا, یہ ول ٹو فائٹ کہ دیکھو یہ جو ہمارے مقابلے میں کھڑا ہوگا نیکسٹ وہ بھی ہوگا اسی طرح, یوں ہی باندھے ہوں گے ہاتھ, یوں ہی پٹی باندھی ہوگی, یوں ہی پانی کی بوتل پکڑا دیں گے ہم. دی انٹرٹینمنٹ یہ ہے اس کی, پانی کی بوتل. اور یہ وہی ہے جو تمہارے سامنے کھڑا ہو کے کہتا تھا آؤ میں یہاں پہ موجود ہوں, تمہیں معلوم نہیں. تو بنیادی طور پہ وہ ایگزام توڑا ہے. آپ جتنے ٹاپ لیڈرشپ کو وینزویلا دیکھ لیں, اس پکچر کے بعد اور اس پکچر سے پہلے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا تھرمامیٹر ہمارے پاس بھی ہوتا, کوئی کیپبلٹی ہوتی, تو آپ دیکھیں کتنا نیگیٹیولی ہرٹ کیا ہوگا ول ٹو فائٹ آف دا لیڈرز. لوگوں کی نہیں بات کر رہا, جو جنرل ہوگا, جو پولیٹیشین ہوگا, جو وائس پریزیڈنٹ ہوگا, جو فارن منسٹر ہوگا, انہوں نے سوچا ہوگا نہیں یار یہ میرے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے. ایک پکچر ریلیز کر کے میں ثابت یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نیریٹو کی جنگ ہے اور پھر آپ کا حوصلے کو ختم کیا جاتا ہے. ہندوستان پاکستان کی آپ نے مثال دی, انڈیا پاکستان میں کیا تھا, ول ٹو فائٹ ہندوستان کی نہیں ہوئی, اسی لیے 10 دن ایئر فورس گراؤنڈ رہی تھی. ورنہ ہم سے 3 گنا بڑی 2.5 گنا بڑی ایئر فورس ہے, 1000 جہاز ہے ان کے پاس. کیپیبلٹی ایک اور چیز ہوتی ہے, کارڈز اور چیز ہوتی ہیں جو لکھا جاتا ہے ڈیجیٹل, میتھمیٹکس اور چیز ہوتی ہے, لیکن ان سب کے اوپر امپلائمنٹ تب ہوتی ہے جب آپ کی ول ٹو فائٹ ہوتی ہے. ہم نے جو 10 تاریخ مئی کو کیا وہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ ول ٹو فائٹ تھی کہ ہم شو کریں گے. آپ یعنی اسی طرح ہی جیسے کہا جاتا ہے کہ تصویریں بولتی ہیں, غزہ کی پٹی میں سب سے پہلے جو تصویر بولی وہ ایک ٹینک تھا اور اس کے سامنے پتھر اٹھائے ایک بچہ تھا. ایگزیکٹلی. تو وہ ول ٹو فائٹ تھی نا, ریزالو, کہ یعنی آپ نے جنگ کو اور مزاحمت کو اپنا عقیدہ بنایا اور آپ نے یہ کہا کہ اگر نہتے بھی ہوں گے تو میں کھڑا ہوں, میرا مقابلہ کرو. تو وہی طریقہ کار اب مدوروں پہ اپنایا گیا ہے کہ بنیادی طور پہ اگر آپ یہی خبر رہنے دیتے کہ ہم نے اٹھا لیا, ہم لے گئے, چھوڑ دیا اس بات کو,
وہ باقاعدہ طور پہ صرف اچھا تصویر یہ بھی دکھائی جا سکتی تھی کہ جب لا کے عدالت میں پیش کیا جاتا، وہ ہتھ کڑیوں میں جکڑی ہوئی تصویر دکھانا مقصود تھا کہ یہ دکھایا جائے کہ کس طریقے سے لے جایا گیا اور یہ صاحب کس طریقے سے کھڑے ہیں. ایگزیکٹلی یعنی وہ عوام کا حوصلہ توڑنے سے پہلے اس کا حوصلہ ٹوٹا ہوا دکھایا گیا. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک ہے. اور اپنی کیپبلٹی دکھائی ہے. دو چیزیں دکھائی نا کہ یہ وہ شخص کا چہرہ پڑھ لو، جاگرز پہنے، ٹریک سوٹ پہنے، ہتھ کڑی لگائے، وہ لے کے ہم جا رہے ہیں، کسی اچھی حالت میں نہیں دکھایا. ایک اس شخص کو دکھایا اور پھر اپنی کیپیسٹی دکھائی. ٹھیک ہے، امریکہ نے اپنی کیپبلٹی دکھائی نا کہ جہاز سے اتر کے جا رہے ہیں، یوں ہے پٹی، یہاں تک ہم لے آتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا. اور لے کے سیدھا نیو یارک گئے ہیں کیونکہ ان کو فیس چاہیے، وہاں پہ وہ ڈرگ کورٹس ہیں جو اینٹی ڈرگ کی، وہاں لے کے. سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس کو سوٹ پہنا کے بھی دکھا سکتے تھے نا، چائے پیتے ہوئے، کافی پیتے ہوئے. وہ کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا ہے، اب قیدی ہے، بڑا اچھی حالت میں، اچھی حالت میں دکھا. انہوں نے وہیں سے دکھایا جس ہیلی کاپٹر میں بٹھایا، انہوں نے کہا پکچر بھیجو، پھر انہوں نے کہا جہاز سے اتارتے بھی بھیجو، پھر انہوں نے کہا برآمدے میں عدالت کے بھائی ایسے ہی دکھاؤ. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کل کیپیبلٹی ایک اور چیز ہے، ول ٹو فائٹ ایک اور چیز ہے. پہلے لیڈر کی دکھائی، پھر لوگوں کو بتا دیا، اور باقی لیڈرز کو خاص طور پہ وینزویلا کے بتایا کہ دس از دا پرائس اگر آپ ہمارے مقابلے میں کھڑے. تو سر اگر اقوام متحدہ کے اندر مختلف ممالک کا رد عمل آتا ہے، زوردار آتا ہے، تو اس کا کوئی نتیجہ نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پھر ویٹو پار کی کیپیسٹی جو ہے وہی جیتتی ہوئی دیکھتے ہیں؟ نہیں، ریزولوشن ایز یوزول بہت ساری پاس ہو سکتی ہیں، ملک اپنے اپنی اسمبلیوں میں کرائیں گے، کنڈیم کریں گے، بہت برا بھلا کہیں گے. میرا نہیں خیال کوئی میننگ فل ایسی ہو جس سے کوئی ہسٹری میں لکھی جانے والی چیزیں ہوں کہ کل اور میں اس پہ علیحدہ ایک اس طرح کی ٹاک کر رہے ہوں کہ نہیں کہ جی ریورٹ ہو گیا سارے کچھ. میرا نہیں خیال ایسا کچھ. اور اس مقدمے کا انجام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے ملک میں مقدمہ جہاں کا وہ رہائشی ہی نہیں، وہاں پہ اس کا مقدمہ چلایا جائے، جہاں پہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں، تو جہاں پہ وہ گیا ہی نہیں وہاں پہ اس کا مقدمہ چلا کے اس کا ایک انجام دکھایا جائے، تو اس کا مستقبل کیا؟ میرا خیال ہے سمبولک زیادہ تر. اب تصویروں نے ریلیز کر دی، انہیں حوصلہ توڑ دیا. اب اسے 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا دیں. انہوں نے ڈیمیج کر دیا جتنا کرنا تھا اس کی ساکھ کو، ان کے ملک کے جو ول پاور کے لوگوں کی ایک انا کو جو ہٹ کیا انہوں نے، اور ایک میسج دے دیا. وہ اپنا کام کر چکے ہیں. اب مقدمہ 2 مہینے میں چلائیں یا 6 مہینے بعد اس کو 20 سال کی سزا دے دیں، اور اس کے بعد کیا ہے. آئی تھنک جو انہوں نے اچیو کرنا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری اسٹریٹجی یا ہسٹری، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو انہوں نے ول توڑنی تھی وہ توڑ دی. اب آپ روزانہ وہی پکچر دیتے رہے، آج عدالت سے جا رہا ہے، وہ فرق نہیں پڑے گا. جو پڑھنا تھا وہ پڑھ گیا. میرا نہیں خیال. چائنا اٹ سیلف، چائنا نے کچھ مہینے پہلے کہا تھا وی آر آل سیزن پارٹنرز اینڈ اسٹریٹجک پارٹنرز. چائنا نے کہا 60 بلین انہوں نے انویسٹ کیا تھا. پچھلے فروری میں آن این ایوریج 500 ملین بیرلز، جو 500,000 آپ کہہ رہے ہیں، آدھا چائنا نے لیا وینزویلا سے آئل. لیکن آیا چائنا اب آئے گا؟ میرا نہیں خیال آئے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ چائنا کی پالیسی اور پرائرٹائز اس نے اور طرح کیا ہوا ہے. وہ جنگوں میں پڑ ہی نہیں رہا. آپ نے دیکھا کتنے سارے، وہ صرف اکنامک بوم کی طرف ہے. اور آئی ایم شیور وہ امریکہ کو ایسے بیٹ آؤٹ نہیں کر رہے. وہ اکانومی کی طرف اتنا فوکس کر رہے ہیں کہ وہ جو مسئلے ہوتے ہیں، قطر میں بامبنگ کر کے اسرائیل چلا گیا یا حماس کی لیڈرشپ کو کر دیا، وہ رول پلے کرتے ہیں. لیکن ملٹری پوائنٹ آف ویو سے میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کوئی رول میں نہیں دیکھ رہا کہ چائنا یا رشیا مل کر بھی آئیں گے اور کہیں گے نہیں جی یہ زیادتی کی، ہم آ گئے آپ کو. اطلاعات ہیں کیریبین میں ان کے جو کیریئر ہیں وہ وہاں پہ متحرک ہو چکے ہیں، تو یہ سمبولکلی ہوتا ہے سر. 71 میں ہمارے پہ بھی 7واں بحری بیڑا مغربی اور مشرقی پاکستان کو بچانے کے لیے آ رہا تھا، وہ کہاں گیا؟ پھر وہ نہیں آتے. میرا خیال ہے اب سمبولک ہونا اور ہوتا ہے، میننگ فل ایکشن جس کے اوپر میں اور آپ ایک دفعہ پھر بیٹھیں، میں اس کو کہہ رہا ہوں. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے اتحادی کے اوپر حملہ ہوا ہے تو آپ آگے بڑھ کے یہ کہیں کہ بس اسی حد تک رہو. نہیں، اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ کلینٹسٹائن چلتا رہے گا، کوورٹ چلتا رہے گا، اوورٹ نہیں ہوگا. یعنی کھل کر نہیں آئیں گے. شاید وہ نچلے لیڈرشپ کو یہ بھی سپورٹ کریں، ان کو فنڈ کریں، ان کو ویپنز دیں، ان کو حوصلہ دیں، وٹ ایور. یہ تو ہو سکتا ہے. بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ کلیش آف انٹرسٹ ویزیبلی دنیا کو میرا نہیں خیال ہوگا. اب وہ جیسے ہم نے افغانستان میں جنگ لڑی تھی، سوویت یونین اس وقت ایک سپر پاور تھا، سمجھے، ایک اور امریکہ ہمارے بارڈر پہ بیٹھا ہوا تھا. امریکہ نے ہمیں F-16 دیے، ہم نے 9 جہاز سوویت یونین کے اس وقت مارے جو سپر پاور تھا، ہم نے مارے، ہماری کیپیسٹی بلڈ کی. واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اب یہ پرولونگ ہو سکتی ہے اگر میں بڑا سارا لفظ کہہ رہا ہوں کہ اگر رشیا اور چائنا مل کر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے اس کے پیر یہاں نہیں جمنے دینے. کیونکہ پیر جمنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو میسج پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اور ملٹری پوائنٹ آف ویو سے میسج چلا جائے گا کہ آپ ڈیفیٹڈ سائڈ پہ ہیں اور میں وکٹوریس سائڈ پہ ہوں امریکہ کا. اور خاص طور پہ یہ جو ریزروز کی بات کر رہے ہیں، آئل اور منرلس کی باتیں کر رہے ہیں، یہ نیو نارمل اگر چائنا اور امریکہ نے رشیا اور چائنا نے سیٹ کرنے دیا امریکہ کو،
تو یہ میرا خیال ہے لانگ ٹرم میں اور زیادہ پھر ان کو پل بیک کرنے کا پڑے گا. آج وینیزویلا ہے, کل کسی اور ملک کی بھی باری آ سکتی ہے. تو سر اچھا امریکہ کے لیے باری آ سکتی ہے, تو کیا امریکہ نے ایک چھاپ نہیں چھوڑ دی ہے, ایک ٹرینڈ نہیں سیٹ کر دیا کہ جو حق دعویٰ رشیا کا یوکرین کے اوپر ہے وہ پھر اس طریقے سے اپنا پورا کر لے, جو چائنا کا تائیوان کے اوپر ہے وہ چائنا پورا کر لے, یا دوسری طاقتیں اگر کسی کا ہے تو وہ اس طریقے سے پورا کر لے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایتھک مورالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے تو ٹھیک ہے, بٹ سوال یہ ہے کہ وہ کریں گے رشیا اور چائنا کہ نہیں کریں گے. لیکن مورل گراؤنڈ پر اگر آج انویڈ کرتا ہے چائنا تائیوان پہ اور اسی طرح کا لیڈرشپ کو اٹھا کے لے جاتا ہے تو دنیا اس کو بھی نیگیٹو نہیں کہہ سکتی. امریکہ خاص طور پہ اس کو نہیں کہہ سکتا کہ یہاں ایتھیکل اس کو تو صرف زیادہ سے زیادہ معاملہ تو امریکہ کے ساتھ ہی ہے نا تائیوان کے معاملے پہ. تائیوان کے ارد گرد اگر حصار کوئی بنانا چاہتا ہے تو وہ امریکہ بنانا چاہتا ہے. منرلز کی اگر کوئی گیم ہے تو وہ امریکہ اپنی وہاں پہ سیٹ کرنا چاہتا ہے. تو اگر امریکہ اپنا جواز کھو چکا ہے تو پھر آپ چائنا والا معاملہ بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں. کیونکہ میں بارہا اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ کچھ کہانیاں شاید پہلے لکھ دی جاتی ہیں اور پھر اسے رفتہ رفتہ تجزیہ یا خدشات کی بنیاد کے اوپر بین الاقوامی میڈیا کی زینت بنایا جاتا ہے. 2026 کے حوالے سے واشنگٹن پوسٹ نے جو خدشات کا اظہار کیا تھا کہ نیٹو اور رشیا کی جنگ ہو سکتی ہے, امریکہ وینزویلا پہ حملہ کر سکتا ہے, یا چائنا تائیوان پہ قبضہ کر سکتا ہے, اسرائیل ایران وار دوبارہ ہو سکتی ہے, تو اس کا ایک قدم تو سال چڑھتے ہی ہم نے دیکھ لیا. تو کیا دوسرا منظرنامہ اسی بنیاد پہ آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ممالک کی مورل ویلیوز ذرا مختلف ہیں امریکہ سے؟ وہ بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ آپ ہسٹری دیکھ لیں اٹھا کر. رشیا نے جو اس وقت سوویت یونین نے جو قبضہ کیا تھا افغانستان پر وہ 1979 میں تھا, 45-46 سال ہو گئے اس بات کو. اس کے بعد اس رشیا انڈیپینڈنٹ بھی ہو گیا, اس کے بعد اس نے وہ والا ایکشن نہیں کیا سوائے یوکرین والا, ٹھیک ہے. لیکن امریکہ کی ہسٹری دیکھ لیں پچھلے 40-45 سالوں کی دیکھ لیں, وہ ریپیٹڈلی ایک چھوڑ کے دوسرے پہ, انکلوڈنگ افغانستان, سیریا, لیبیا, عراق اینڈ ناؤ وینزویلا. تو یہ ان کی شاید بک کے اندر مائٹ از رائٹ زیادہ زور سے پڑھایا جاتا ہے. میرا خیال یہ زیادہ امفیٹیکلی پڑھایا جاتا ہے. میرا نہیں, جو ایک میرا کنسرن ایک اور ہے جس پہ ہم نے بات نہیں کی, وہ یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ جب رشیا کا اور خاص طور پہ چائنا کا اتنا زیادہ وینزویلا کے ساتھ کولیبریشن تھی, انڈرسٹینڈنگ بھی تھی, آل سیزن پارٹنرز بھی, اسٹریٹجک پارٹنر کہا گیا, میں یہ فیل ہوا ہوں سمجھنے میں کل پرسوں سے کہ یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ, آئی ایم شیور چائنا کو بھی تو کوئی اپڈیٹ ہوگی نا کہ یہ آپریشن ہونے والا ہے, تو کیوں نہیں کیا گیا اس کو کاؤنٹر نہیں. یہ ایران اسرائیل وار میں چائنا ہی ہیلپ کرتا رہا ایران کی. یہ دیکھیے نا, سیٹلائٹ ان کے پاس ہے, انٹیلیجنس ہے, ہیومن انٹیلیجنس ہے, الیکٹرانک ہے, ڈیجیٹل ہے, بہت دنیا میں چائنا یہ بڑے لیڈرز ہیں انٹیلیجنس میں. لیکن آل آف اے سڈن امریکہ کامیاب ہوا اتنا سیکرٹ رکھنے میں اس آپریشنس کو, اور ایسے وقت میں جب اس کے گرد اس کے ایئر اسٹرائک کریئر بھی موجود ہے. ایگزیکٹلی, میں اس پہ حیران ہوں. یہ ابھی مجھے ابھی سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ کیوں اتنی بھی انفارمیشن اس کو نہیں دے سکے کہ یہ کہیں سے ڈس لوکیٹ اپنے آپ کو کر یا ری لوکیٹ کر لیتا اپنے آپ کو, اس دن فیل کروا دیتا آپریشن ان کے لیے, امبیرسمنٹ کے لیے. کچھ نہ کچھ کاؤنٹر ہونا چاہیے تھا. یہ ابھی شاید آنے والے وقتوں میں چیزیں کلیئر. تو آپ یہ تو پھر ایک اور میتھ کھلتی ہے, یا آپ کانسپائریسی تھیری کہہ سکتے ہیں, یا جو بھی کہہ لیں, کہ کیا بڑی طاقتیں آپس میں سیٹلمنٹ کر کے اپنے تمام جو حصے ہیں وہ حاصل کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں تو صرف فوڈ فار تھاٹ چھوڑا جا رہا ہوں. دس از شاکنگ کہ بھائی اتنی بڑی نیٹ ورک ہونے کے بعد اتنی وارننگ نہ دینا وینزویلا کے صدر کو, مدورو کو, اور وہ آل آف سڈن 2 بجے کیپچر ہو جانا, ایویکویٹ ہو جانا, کوئی کاؤنٹر میئر نہ ہونا, ہٹ بیک نہ ہونا. مجھے نہیں آئیڈیا کہ کتنے لوگ کہتے ہیں کچھ مرے ہیں لوگ, 40 کہتے ہیں. نمبرز تو ابھی بھی مستند تو ان کا اپنا میڈیا نہیں بتا رہا, اپنا بھی نہیں بتا رہا, تو ابھی تک وہ نہیں کنفرم. اوبیسلی وہ تو پرائس ٹیگ تو ہوتی ہے جب بھی آپ اس طرح کی انویژن کرتے ہیں. جو مدورو کے ارد گرد ہوں گے بڑے لوئلسٹ سیکورٹی گارڈز ہوں گے, انہوں نے فائٹ بیک تو لوکلی تو کیا ہوگا ان سائڈ دا پیلس. وہ تو موسٹ ہینڈ پکڈ اور سلیکٹڈ ہوتے ہیں, سیکورٹی کلیئرڈ ہوتے ہیں. آئی ایم شیور انہوں نے فائٹ بیک پورے کا پورا علاقہ تو خالی نہیں نہ کروایا جا سکتا, نہیں کروایا جا سکتا. تو وہاں ریزسٹنس ہوئی ہوگی. پھر امریکہ کا نقصان ہوا. امریکہ پریزیڈنٹ نے 100% نہیں کہا, انہوں نے کہا ایک ہیلی کاپٹر ہمارا جو ہے وہ مخدوش حالت میں ہے, لیکن نقصان کیا ہوا اس کا وہ بھی نہیں بتایا. نہیں, انہوں نے یہ بھی کہا ہمارے کچھ جو کمانڈوز ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. یہ بھی کہا کہ پاسبلی نوبڈی ہیز بین کلڈ. مطلب وہ یہ بھی ابھی نہیں بتا رہے. یہ ورنہ امریکن پریزیڈنٹ کو بڑا پراؤڈلی کہنا چاہیے تھا کہ 0 کیجویلٹی, وی ہیو ایویکویٹڈ. شاید ان کی بھی کوئی ہوئی ہوں کیجویلٹی پاسبلٹی, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے پیلس کو آپ نے کیپچر کیا انلیس سارا کمپرومائزڈ ہو گیا ہو سیکورٹی, جو کہ بڑا مشکل ہے. آئی ایم شیور کسی بھی ملک کے صدر کو آپ جب پینیٹریٹ کر کے اٹھانا چاہتے ہیں ایویکویٹ, تو میرا نہیں خیال کہ اتنی ریزسٹنس کم ہو کہ آپ کا لاس ہی کوئی نہ ہو دوسری طرف کا. اور ان کا جو میں پہلے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ اتنی انٹیلیجنس کی ان پٹ کم ہونا یا نہ ہونے کے باوجود, کم نہ ہونے کے باوجود ہے کہ وہ پھر بھی اٹھا کے لے گئے. نہ چائنا نے کچھ بتایا, نہ رشیا نے کچھ انفارمیشن دی اس کو کہ بھائی دیر از اے لائکلی ٹائم.
پریکاشنری ہو جاتا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس رات کو ہو جاتا, میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں. سر میرا ایک سوال ہے کہ میکسیکو کی یادی سرزمین پہ تاریخی قبضہ ہے, پورٹو ریکو, ہواوے کو دیکھا جائے, کیوبا کے ساتھ رویہ دیکھا جائے, کیا امریکی استعمار کی زندہ مثالیں ہیں یہ, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ کا یہ بہترین وقت ہے؟ ایک میں ڈیٹا دے دیتا ہوں, اس سے باقی کافی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. گلوبلی امریکہ کے پوری دنیا میں اس وقت جو ایئر بیسز ہیں وہ ہیں 700. ٹھیک ہے, جو امریکہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی انفورس کرتا ہے. جیسے قطر میں ایک بیس تھا, انہوں نے بڑی باتیں کی. 700. چائنا کے ہیں 02. دو. کہاں؟ تو میں ڈیزائن کی باتیں کر رہا ہوں, میں صرف ڈیزائن کی باتیں. میں سر اس معاملے میں کم فہم ہوں, چائنا کے کہاں پہ؟ چائنا کے میں آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن بتا دوں گا. میں ایک دن سارا ڈیٹا نکالا تھا, مجھے اب ذہن یاد نہیں آ رہا کہ کون سی دو, بس 02 یہ کنفرم. 700 ورسز 02. دیٹ ٹیلز یو دا مائنڈ سیٹ, دا ڈیزائن جو تھوڑی دیر پہلے ہم باتیں کر رہے تھے کہ امریکہ نے 700 بیسز جو بنائے ہیں, ڈیگو گارشیا سے لے کے کہاں کہاں تک آپ نے دیکھا, وہ کس لیے بنائے؟ وہ بیسیکلی انفلوئنس کرنا چاہ رہا ہے. جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک ان کے ویلیوز یا ایتھکس کی بک میں ایکسپینشنزم نہیں ہے چائنا کا, شاید اس طرح. رشیا شاید یوکرین میں پھنسا ہوا ہے, لیکن امریکہ نے جو اتنے ایئر بیسز کیے ہیں تو آیا کیا سمبولک رکھے ہوئے ہیں سارے ایئر بیسز. بڑا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, آپ نے پوسٹنگ کرنی ہوتی ہے اپنے سولجرس کی. یہ جو آپ نے اٹ سیلف ایئر کرافٹ کیریئر کھڑا کیا ہوا ہے 4,500, تو اسی میں آپ نے سمندر میں لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. صحیح ہے, لیکن اس بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ 15,000 فوجی اسٹینڈ بائی پہ رکھا گیا تھا صرف اس آپریشن کے حوالے سے. تو آئی تھنک یہ دس ٹیلز یو کہ ایئر بیسز ورسز ایئر بیسز, میں اس لیے کیا کہ ایئر بیس سمبولک ہوتا ہے آپ کی پریزنس کا. اٹ از اے فٹ آن گراؤنڈ. جو اگر پوری دنیا میں اگر آپ نے میں نے ویل تھاٹ آؤٹ کیا کہ یار انہوں نے کیا کیا ہوگا, جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اسٹینڈ بائی موڈ میں, جیسے ہم سلیپر سیلز نہیں رکھتے کہ ایز اینڈ وین بیسز جہاں ہوگا ہمارا بیس وہاں پہلے سے ہونا چاہیے. دے انویسٹ. اب یہ انویسٹ کرتے ہیں, یہ سمندر سری لنکا کے ساؤتھ میں چلے جائیں, انہوں نے 2,000 کلومیٹر پہ ایک ایئر بیس بنایا ہوا ہے گواٹنامو بے. وہاں سے انہوں نے حملہ کیا ابھی, یہ جو ایران پر جو کیا تھا. ایئر بیسز وہ اپنی مرضی کے یوز کرتے ہیں, اس میں فلیکسیبلٹی بھی رہتی ہے, فٹ آن گراؤنڈ بھی رہتا ہے, اور آبویسلی ایک پریزنس, اور جس کو کہتے ہیں نا فیئر بھی آپ کریٹ رکھتے ہیں اپنی پریزنس. میں ایران کا تذکرہ کرنے سے پہلے اگر تذکرہ لیٹن امریکہ کا یا بر اعظم امریکہ کا کروں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے دیگر اس خطے کے ممالک کو کیا پیغام پہنچے گا؟ وہی جو ہم نے کہا, جو تصویریں دکھا کر ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آپ نے میسج دیا ہے کہ دس از دا پاور, دس از دا ریزالو, یہ ہماری کیپیبلٹی اور یہ ہیوملیشن سفر کرے گا جو ہمیں کنفرنٹ کرے گا. انفارچونیٹ پارٹ یہی ہے کہ غلط پریزیڈنٹ سیٹ کیا گیا, اور ایک ایسا میسج دیا گیا کہ اس کے اندر کہ جیسے میں نے کہا کہ ول ٹو فائٹ ختم کرنے کا ہوتا ہے. جب آپ کسی ملک کی ول ٹو فائٹ ختم کر دیتے ہیں, پھر آپ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں, پہلے صدام حسین میں کیا تھا, انہوں نے جن بنایا تھا اس کو, اور جب آپ نے اس کو مارا تو آپ نے دنیا کو ثابت کر دیا کہ ہم 3rd لارجسٹ ایئر فورس, 4th لارجسٹ آرمی, 5th لارجسٹ نیوی کو ہم نے تباہ کر دیا. تو پہلے آپ جن بناتے ہیں بائی ڈیزائن, اس کو پہلے جن بنایا گیا مدورو کو بھی کہ وہ اتنا بڑا ہے, وہ ڈرگ لیڈر ہے, وہ فلانا ہے, وہ مافیا کا ہیڈ کرتا ہے, سب کچھ پہلے جن بنایا. اینڈ دین یو شو ہم ہینڈ کفڈ واکنگ آؤٹ ٹیلنگ میس کہ اگر اتنا پاورفل بندہ بھی ہم اس لیول تک لا سکتے ہیں تو ریسٹ از یور ٹرن. اٹس اے میٹر آف چانس, اٹس ناٹ اے میٹر آف چانس, اٹس اے میٹر آف ٹائم اونلی. اچھا سر, اس واقعے کے بعد اسرائیل جو ہے وہ ایک آپریشن آئرن جو ہے اس کا اعلان کرتا ہے, اور آج ہی کے دن کیا گیا. اگر آپ دیکھیے پینیٹریشن کروانے کی پھر سے کوشش کی گئی ایران میں. ہاں ان کے مسائل جینون ہے, تاجر برادری باہر نکلی, جینون مسائل کے ذریعے نکلی کہ $1 جو ہے وہ 46,000 ایرانی ریال تک پہنچ جاتا ہے. تو ڈیویلویشن کے لیے پہلے مغربی میڈیا پورا بتاتا ہے کہ ڈیویلویشن ہوگی, وہاں سے سرمایہ نکلتا ہے, عوام باہر نکلتے ہیں. تو اب اس واقعے کے بعد بہت سارے تجزیہ کار جو بین الاقوامی پنڈت ہیں, سیاسی پنڈت جنہیں کہا جا سکتا ہے, وہ کہتے ہیں یہی ماڈل ایران میں بھی اپنایا جا سکتا ہے. تو ایران میں یورینیم کی افزودگی پھر ہو رہی ہے, تو آپ یہی والی کارروائی ایران میں بھی کریں. اب یہ بتائیے کہ ایران اور وینزویلا ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کچھ سملیرٹیز ہیں, کچھ سملیرٹیز نہیں ہیں. سملیرٹیز یہی ہے کہ جو ڈویژن آف پیپل, جیسے آپ نے کہا اکانومی کی, آپ نے کہا وہاں بھی مسئلے تھے, یہاں بھی مسئلے تھے, وہاں سینٹرلائز کمانڈ تھی یا لیڈرشپ تھی, یہاں بھی سینٹرلائزڈ ہے. یہ کامنالٹیز ہیں. جو کامن نہیں ہیں وہ ایران کی نیشنلزم ہے. میں خود فلائنگ انسٹرکٹر رہا ہوں ایرانی کیڈٹس کا, میں پرسنلی اس وقت ان کو ٹریننگ دیتا تھا ایز اے پائلٹ آبویسلی. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ انتہائی آبویسلی انسپائرڈ اور موٹیویٹڈ قوم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں ایرانی ہونے کا ان کا بہت بڑا پرائڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
ایون چلیں آپ پیچھے چلے جاتے ہیں, اب تو تقریباً 15 لاکھ ریال کا $1 ہے اس وقت جو ان کا, جس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں. آپ پیچھے چلے جائیں جب جون میں یہ اٹیک ہوا تھا اسرائیل کا ایران کے اوپر, آیا اس وقت بہت چیزیں سستی تھیں, اس وقت اکانومی بڑی ترقی کر رہی تھی, اس لوگوں کی بڑی ویلفیئر ہو رہی تھی, یا لوگ بہت خوشحال تھے اس طرح جس طرح ہم سمجھنا چاہیں گے؟ نہیں تھے. ہوا یہ کہ جب اسرائیل جیسا ملک حملہ کرتا ہے ایران پر, تو ایک نیشنلٹی یا جو بانڈیج ہے وہ اس کو بھی گرو کراتا ہے ساتھ ہی حملے کے ساتھ ہی. اچانک ایٹ ان پروپورشنل اسپیڈ نیشنلزم گرو کرتا ہے, پیٹریٹزم گرو کرتا ہے, ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی اور ایک ریزالو آ جاتا ہے لوگوں کے اندر کہ ناؤ اٹس این ایکسٹرنل تھریٹ. پاکستان انڈیا کا بھی یہی ہوا تھا مئی میں. اب دیکھیے ہماری پولرائزیشن تھی پالیٹکس میں, یہ وہ لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے, فوج کے سارے قوم کھڑی ہو گئی, نہ لڑے. وہی ایران کا ہوا. ایران جو بھی, یہ میں آئیڈیل تو بالکل نہیں کہہ رہا وہاں پہ, لیکن جو نیشنلزم ہے وینزویلا کی نسبت میں کہیں زیادہ دیکھ رہا ہوں جو میں نے کمپیئر کیا. جب اچھا ہوا یہ کہ جو ہی وہ گزرا, سارا فیز گزرا, آپ نے دیکھا پھر لوگوں کو اکانومی یاد آ رہی. دیکھیے نیشنلزم کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. جب میرا خالی پیٹ ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے نیشنلزم تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. تو وہ نیشنلزم کمپرومائز اسی دن ہو جاتا ہے جس دن میں بھوکا ہوں, یا میرے بچے بھوکے ہیں, یا میرے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں, میری جاب لیسنس ہے, تو نیشنلزم کمپرومائز ادھر ہو جاتا ہے. آبویسلی آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ کرنے کو بہت ہوگا ان کی حکومت کے پاس, ایرانی حکومت کے پاس. لیکن اگر یہ اسرائیل سمجھتا ہے, جو سوال تھا آپ کا, کہ یہ سمجھتا ہے کہ وہی کٹ اینڈ پیسٹ, کاپی پیسٹ والا سارا کام یہاں بھی اپلائی ہو سکتا ہے, میرا کہنا مشکل ہے. اچھا ایک لمحے کو تصور کر لیں سر کہ اسی طریقے کی ایک کارروائی ایران میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آیت اللہ علی خامنائی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اسی طریقے سے اغوا کر لیا جائے. منظرنامہ کیا مختلف ہوگا؟ دیکھیے اس ملک میں وینزویلا میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ ان کا چین آف کمانڈ یا اسٹرکچر آف کمانڈ اتنا فرجائل نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ, میں نہیں چاہ رہا اس کو, نہ میں چاہوں گا, میں دعا گوں کو وہ سیف رہیں, لیکن میں اگر وہ کسی طرح ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے یا ایویکویٹ کر کے لے جاتے ہیں ملک, تو ان کا چین آف کمانڈ اس طرح کا نہیں ہے کہ کلیپس کر جائیں گے لوگ, اور وہ زیادہ آپ نیشنلزم کو, ان کے پرائڈ کو ہوا دیں گے, چاہے وہ 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے دیں. اور ایران کا دیکھیے نیٹ ورک جو پراکسی ہے وہ پوری دنیا میں آلریڈی موجود ہے. دنیا سے مطلب میجورٹی جہاں جہاں ان کی انٹرسٹ ہے, مڈل ایسٹ میں, مڈل ایسٹ کی بات کر رہا ہوں, سیریا کی بات کر رہا ہوں, فلسطین کی بات کر رہا ہوں, غازہ کی بات کر رہا ہوں, حماس کی بات کر رہا ہوں, ان جگہوں پہ ان کی الائنس موجود ہے, کمفرٹ لیول ہے ان کے لوگ ساتھ. تو آئی تھنک وہ اسرائیل کو کہیں زیادہ پرائز دینی پڑے گی مدورو کی نسبت, اگر ایز کمپیئر ٹو, اگر مدورو کا تو کوئی اس طرح فالوشپ نہیں تھی, جو تھی پارشل تھی یا 50% تھی یا 60 تھی, وہ تو علیحدہ ڈبیٹ ہے, اپنے ملک میں تھی. اس کی گلوبل پریزنس, اس کی یقین کی, آئیڈیالوجی کی نہیں تھی. ایرانینز کی آئیڈیالوجی کی گلوبل پریزنس بھی ہے, چاہے پرسنٹیج علیحدہ رہتا ہو. تو آئی تھنک یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو کنڈکٹ لوکلی بھی. میں یہ بات پوچھ رہا ہوں سر کہ 12 روزہ جنگ کے بعد کی ڈیفنس پوزیشن کے حوالے سے اور ایئر ڈیفنس پوزیشن کے حوالے سے وہ کس حد تک مضبوط ہوئی ایران کی؟ دیکھیے میرے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایئر پاور کہ ان کے جو ڈرون فائر کیے گئے ایران کے, وہ ایرانی سرزمین سے ہی فائر کیے گئے. دیٹ مینس اس حد تک ان کی سیکیورٹی یا انٹیلیجنس کمپرومائز ہو چکی تھی, اور موساد چاہے وہ را نے سپورٹ کیا یا کسی اور نے سپورٹ کیا, یہاں تک پینیٹریٹ کر چکا تھا کہ انہوں نے اپنے اسٹیشنز بنا لیے تھے, لانچنگ پیڈ بنا لیے ایران سوائل کے اوپر. تو آپ اندازہ لگائیں کتنی کمپرومائز ہوگی ان کی سیکورٹی, نمبر 1. دوسری, اگر ایران نے 6 مہینے سے, ظاہر ہے ہمارے پاس کیونکہ ڈیٹا نہیں آتا اس طرح کا, اگر ایران نے اسکریننگ کر رہی ہے اور کچھ حد تک کامیابی ہے یا کس حد تک کامیابی ہے, یہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ ان کتنا ریچ آؤٹ کیا موساد کے اور را کے ایجنٹس کو, جو وہ کہتے ہیں پروبیبلی اسرائیل کی جتنی پریزنس ہے اس کو لیمنیٹ کر پائے ہیں, کتنا کر پائے ہیں, ظاہر ہے وہ پبلک کو نہیں بتاتے, وہ پبلک کو نہیں بتائیں گے. وہ ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ پچھلے 7 مہینوں میں یا 6 مہینوں میں وہ کامیابی کا کیا ریٹ ہے. اگر انہوں نے اپنے اندر جو ان ہاؤس ہیں, جو لوگ کمپرومائزڈ ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ جس سائٹ پر کوئی بیٹھا ہے وہی موساد کا ایجنٹ ہے, ان کے ہیڈ کوارٹرز میں ہو سکتا ہے, ان کی ملٹری پلاننگ میں ہو سکتا ہے, ان کی پولیٹیکل اور ریلیجس لیڈرشپ کے اندر ہو سکتا ہے, کون کون کمپرومائز ہے, اگر انہوں نے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ایلیمنیٹ کر دیا ہے تو پھر رزلٹ اور ہوگا, اور اگر وہ نہیں ہو سکتا پھر رزلٹ اور ہوگا. یہ وہ استعماری طاقتیں ہیں جو ماضی سے چلتی آئیں اور ماضی میں مختلف مواقعوں کے اوپر اپنی تاریخ درج کرتی رہیں, اور اب ایک نئی شکل کے اندر اپنی تاریخ کو درج کروا رہی ہیں. اس کے نتائج کیا نکلیں گے, دنیا اس سے سبق کیا حاصل کرے گی, یہ تو وقت ہی بتائے گا. بہت شکریہ ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.